खुदावंद मसीह में आप सबकी सलामती हो। आई होप कि जो अब तक खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से हम सीख रहे हैं, ये बाइबल मुकद्दस को समझने, उसकी जो तारीख है जिसको हम सेक्रेड हिस्ट्री कहते हैं, या बिलखुसूस जो हमारा मजमून है इंट्रोडक्शन टू द प्रोफेटिक लिटरेचर, इसमें ये मुआवन साबित हो रहा है। कितने लोग हैं जो बाद में लेक्चर्स को देखते हैं और सुनते हैं इसे? डू यू गेट समथिंग न्यू? चूंकि क्लास का ये उसूल होता है कि जरूरी नहीं कि हम 100% चीजों को समझें। हमारा भी यही तरीका था। जब कभी स्टूडेंट थे, क्लास में जितनी समझ आई है ठीक है, घर आके नोट्स पढ़ना और फिर दूसरी जो अमदादी किताबें हैं उनसे सीखना, फिर वो कमी पूरी होती रहती है। ठीक है ना? तो मेहरबानी करके एक तो ये कि आप सहाइफे अंबिया जो है उनका मुताला करें, उनको पढ़ें, और दूसरा ये कभी ये दोबारा देख लिया करें ताकि सारी चीजें जो है ना वो आपके जहन में दोबारा रिफ्रेश हो जाए। अभी कुछ देर पहले, कुछ दिन हुए हैं, मैं अपने भतीजे के साथ बात कर रहा, बल्कि उसने मेरे साथ बात की थी। यूएई में है रजून, तो वो तारीख के हवाले से मेरे से बातचीत कर रहा था, बिकॉज ही इज ऑल्सो स्टूडेंट। तो मैं उसे समझा रहा था कि ये रातों रात हासिल करने वाली चीजें नहीं है। इनके लिए आपको जो एक हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क है नबूवती अदब का, उसमें रह के आइडेंटिफाई करना चीजों को कि कौन सा नबी जो है किस दौर में उसने नबूवत की थी। ये काम मुश्किल नहीं है, बट इट टेक्स टाइम। थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें बार बार कोई तारीख की किताब उठानी पड़ती है, फिर ध्यान से टेक्स्ट को पढ़ना पड़ता है, तारीखें आपको नोट करनी पड़ती है। जहां पे तारीखें बाइबल मुकद्दस में नहीं, दूसरी अमदादी कुतुब जो हैं उनमें से लेके तो हम लिखते हैं। अगर आपको इत्तफाक हो ये मेरे नोट्स देखने की, जो बाइबल मुकद्दस में मैं नोट करता हूँ, आप देखेंगे कि जो तारीखें वहां पे नहीं है वो मैं लिख लेता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि कौन सी तारीख को कौन सा वाकया हुआ, और इसको हम आज आइडेंटिफाई भी करेंगे थोड़ा सा ना, एज ए टेस्ट केस। तो इस हवाले से मैं ये कह रहा था कि वी नीड टू शो इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। चूंकि हमारी दिलचस्पी नहीं है तो फिर हम इसको हाथ ही नहीं लगाते। अगर आप दिलचस्पी से इसे पढ़ें तो यकीनन खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। मैं इन दिनों जब हिस्ट्री को अलग से भी पढ़ रहा हूं, और फिर मैं जब अंबियाई कुतब का मुताला करता हूं, तो यकीन जाने मेरा ईमान मजबूत से मजबूत तर होता है। चूंकि नबूवती अदब जो है ये मुझे सिखा रहा है। अंबिया के कलाम से मैं सीख रहा हूं कि खुदा जो है, हमारा तारीख जो है, हम इन्हें थियोलॉजिकल लेंस से देखते हैं। एंड लेट मी स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेड हिस्ट्री, कि आम तारीख में और इसमें क्या फर्क है। उसमें यह है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है उसकी अपनी तारीख है। हमें पता है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान कब बना था। ठीक है ना? 14 अगस्त 1947। कायदे आजम जो हैं वो हमारे बड़े कायद हैं, लीडर हैं हमारे पाकिस्तान के, जिनकी मेहनतों से ये पाकिस्तान मार्ज से वजूद में आया। उनके साथ दूसरे जो लोग थे, लेकिन हमने कभी भी
اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ the Lord reveals himself to قائد اعظم، کہ خدا نے اپنے آپ کو قائد اعظم پر ظاہر کیا، ملک پاکستان کا نقشہ دکھایا یا مدد کی، وہ انڈیا کے ساتھ اس ساری ڈیلنگ میں براہ راست شامل تھا، یا دنیا کی دوسری اگر آپ اقوام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس طرح سے کہیں بھی خدا کے مکاشفات یا اس کی براہ راست مداخلت کا بیان نہیں ہم پڑھتے۔ جب ہم بائبل مقدس کی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو قدم قدم پر آپ خدا کی براہ راست مداخلت کا بیان پڑھتے ہیں، خداوند کے کلام کا بیان پڑھتے ہیں کہ خداوند کے ٹھہرائے ہوئے اوقات کے مطابق، اس کے ٹھہرائے ہوئے منصوبوں کے مطابق وہ تاریخ کو لے کے آگے چلتا ہے۔ اس لیے ہم بائبل مقدس کی تاریخ کو سیکرڈ ہسٹری کہتے ہیں، کیونکہ یہ الہی منصوبوں کی تکمیل کے لیے ہماری مدد رہنمائی کرتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کیونکہ خدا کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے that God revealed himself in time and space، خدا نے اپنے آپ کو اس دنیا کی تاریخ میں ظاہر کیا ہے، خاص مہینوں اور سالوں کا ذکر ہے، خاص جگہوں کا ذکر ہے، یہ محض کوئی خیالی چیزیں نہیں ہیں۔ جب ہم مصر کی بات کرتے ہیں تو واقعی ہم ایک ایسے ملک کی بات کرتے ہیں جو آج بھی اس روئے زمین پر موجود ہے۔ جب ہم بحیرہ کلزم کے 2 حصوں کی تقسیم کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی خیالی سمندر نہیں بلکہ آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے ہم کنعان کی بات کرتے ہیں، کوہ جو سینائی ہے، ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ جتنے مقامات، جتنی قومیں تھی جن کا آج ہم ذکر کرتے ہیں، صرف بائبل مقدس ہی نہیں بلکہ ان کی اپنی جو تحریریں ہیں، دستاویزات ہیں، تاریخی اندراج جو ان کا ہے، ان میں بھی ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس تاریخ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اٹس اے سیکرڈ ہسٹری، اور اس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے کہ کس طرح سے ہمارا زندہ خدا دنیا کی تاریخ سے لے کر آج تک اپنے آپ کو بڑی قدرت کے ساتھ ظاہر کرتا رہا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہم نبوتی ادب کو یا انبیاء کو ان کے جو تاریخی ادوار ہیں اگر ان میں دیکھیں تو ہمیں پیغامات کی زیادہ سمجھ آئے گی، اور اسی سلسلے میں آج ہمارا یہ تیسرا لیکچر ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے ختم کیا تھا and that was with the defeat of Babylonian kingdom، جو بابلی سلطنت تھی اس کی شکست کے ساتھ ہم نے اس کو ختم کیا تھا، اور اس سلسلے میں نے چند ایک حوالہ جات آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ آج اب ان کو ڈیٹیل سے بھی دیکھیں گے، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ بائبل مقدس جتنی جلدی کوئی نہ کوئی شخص جو جلدی کھول لے وہ حوالے ضرور پڑھے، چونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ دنیا کی تمام عظیم اقوام جنہوں نے تاریخ میں بڑا نام کمایا ہے وہ ہمارے قادر خدا کے ہاتھوں میں اعلی کار تھے۔ خدا اپنی مقدس مرضی کے مطابق انہیں استعمال کرتا رہا اور اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے کبھی وہ سلطنتوں کو کھڑا کرتا ہے اور کبھی ان سلطنتوں کو ختم کرتا ہے، چونکہ یہ زندہ خدا کے قبضہ اختیار کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب آپ مقدس یسایہ کا صحیفہ پڑھتے ہیں یا اس طرح کے دوسرے
انبیاء کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہاں بنی اسرائیل کی شمالی اور جنوبی سلطنت کے شاہان کا نام آپ کو ملتا ہے، شاہان یہودا یا شاہان اسرائیل۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ حقیقی دنیا سے یا دنیا کے مختلف ادوار میں جن میں انبیاء نے نبوت کی، آپ ان کی بات کرتے ہیں۔ ہم کوئی بات ہوا میں نہیں کر رہے، ہم حقیقی دنیا کی بات کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وٹ ایور ہیپنڈ، جو کچھ بھی انبیائی کتب میں ہم دیکھتے ہیں وہ حقیقت میں وقوع پذیر ہونے والی چیزیں تھی۔ اب اگر آپ مقدس دانیل کی کتاب پڑھیں تو اس میں ہم کبھی بھی بابلی سلطنت میں جو کچھ ہوا اسے نظر انداز نہیں کر سکتے، چونکہ ان چیزوں کا بڑا گہرا تعلق جو ہے وہ ان انبیاء کا ہے جنہوں نے اس دور میں خدمت کی تھی۔ مثال کے طور پہ آپ جب مقدس دانیل کا صحیفہ اس کا پہلا باب پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ واضح تصویر نظر آئے گی کہ کس طرح سے مقدس دانیل جیسا عظیم نبی جو 605 قبل مسیح میں اسیر ہو کر بابل پہنچتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ بابل کے دربار میں خدمت کرنے کے لیے تربیت حاصل کرتا ہے۔ سو آپ کبھی بھی مقدس دانیل کے صحیفے کو بابلی پس منظر کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے ایمان کے حوالے سے ہم سادگی سے صرف یہ دیکھتے ہیں کہ مقدس دانیل اور اس کے ساتھ جو 3 دوست تھے انہوں نے شاہی خوراک کھانے سے کیا کر لیا تھا جی؟ انکار کر دیا۔ بس ٹھیک ہے، میں ایڈجسٹ کر لیتا ہوں۔ اب کیوں انکار کیا تھا؟ ہم صرف یہ پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ That's what we know all about۔ ان کے ایمان کے حوالے سے بہت جاندار بیان جو ہے آج کی نوجوان نسل کے لیے، ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں جہاں پہ دنیا کی رنگ رلیوں میں ہمیں رہنے کا موقع ملے۔ اگر آپ دانیل کی کتاب کا 2 باب پڑھیں تو اس میں آپ کو جو نبوکدنضر نے خواب دیکھا تھا ایک اسٹیچو کا جو مختلف دنیا کی آئندہ برپا ہونے والی سلطنتوں کے بارے میں تھا، یہ 2 باب میں ہے کہ کس طرح سے مقدس دانیل نے اس خواب کی صحیح تفسیر کی۔ آپ جب 4 باب پڑھتے ہیں تو اس میں جو نبوکدنضر شاہ بابل نے ایک خواب دیکھا تھا ایک بڑے گھنے درخت کا، اس کا بیان آپ پڑھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندے دانیل کو استعمال کیا اور اس نے زندہ خدا کا پیغام جو تھا وہ شاہ بابل نبوکدنضر تک پہنچا دیا۔ اگر آپ دانیل کی کتاب اس کا ذرا پہلا باب دیکھیں پلیز۔ لیٹس آئیڈینٹیفائی دا ہسٹوریکل گیپ بٹوین ایونٹس، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ کے تناظر میں ان کتابوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ کیا کوئی پڑھے گا جی مقدس دانیل کی کتاب اس کے پہلے باب کی پہلی آیت سے ذرا پڑھیں۔ گڈ ایوننگ ایوری ون۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہے، دانیل نبی کی کتاب اور اس کا پہلا باب، شاہ
शायद यहूदा या यहूयाकीम की सल्तनत के तीसरे साल में शाबाबुल नबूकतनजर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया। अच्छा ये अगर आप ध्यान से इस आयत को पढ़ें तो ये लिखा है शाह यहूदा यहोयाकीम की सल्तनत का तीसरा वर्ष जो था, और ये बनता है तकरीबन 605 कबल अज़ मसीह। इसका जिक्र है जब यरूशलेम का मुहासरा किया गया था। अब इसके साथ जरा आप मुकद्दस दानियल का सहीफा और उसके जरा मेहरबानी करके 5वें बाब की पहली आयत को देखें जरा। दानियल की किताब उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से जरा पढ़ना शुरू करें। दानियल की किताब और उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, बेलशस्सर बादशाह ने अपने 1000 उमरा की बड़ी धूमधाम से ज़ियाफत की और उनके सामने मैं नौशी की। बेलशस्सर ने मैं से मसरूर होकर हुक्म किया कि सोने और चांदी के ज़रूफ जो नबूकतनजर उसका बाप यरूशलेम की हैकल से निकाल लाया था लाएं, ताकि बादशाह और उसके उमरा और उसकी बीवियां और हुर्मे उनमें मैं नौशी करें, महफारी करें। अगर आप पढ़ते चले जाएं तो ये वो बयान होगा जिसके मुताबिक बाबली सल्तनत जो थी वो उस दिन खत्म हो जाती है। तो पहला बाब जब आप पढ़ते हैं तो वो ये वक्त था जब शाह बाबल नबूकदनेस्सर जो है वो यरूशलेम पर, यहूदा पर पहला हमला करता है, और वो पहली सीरी का वाकया जो है उसका हमें बयान देता है, जिसमें मुकद्दस दानियल जैसा अजीम नबी, सदरक मिसक और अबदनूर जैसे अजीम ईमानदार नौजवान जो हैं वो सीरी की हालत में बाबल पहुंचते हैं। लेकिन जब आप 5वां बाब पढ़ते हैं तो ये बाबली सल्तनत की आखिरी रात थी। अब देखें पता कितना गैप है इनमें, तकरीबन 66 सालों का गैप आ चुका है। एक किताब के सिर्फ 4-5 अबवाब जब आप पढ़ते हैं तो ये नहीं है कि जब हम पहले बाब से पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे एक ही दिन में सब कुछ हो गया है। We need to read the Old Testament prophetic book in line with the historical framework. जब तक हम इसके साथ मिला के नहीं पढ़े हमें समझ नहीं आएगी। अब इसी तरह से मेहरबानी करके 6ठे बाब की पहली आयत पढ़ें जी। 6ठे बाब की पहली आयत। 6ठे बाब की पहली आयत में लिखा है, दारा को पसंद आया कि ममलकत पर 120 नाजिम मुकर्रर करे जो तमाम ममलकत पर हुकूमत करें। थैंक यू वेरी मच। अब आप किसका बयान पढ़ते हैं? अब आप पढ़ रहे हैं फारस के बारे में। दारा को ये पसंद आया। अब देखें कि जब मुकद्दस दानियल की किताब खुलती है तो वो बाबल के अरूज के साथ खुलती है कि बाबल की सल्तनत जो थी वो उस वक्त कदीम मश्क के करीब में मजबूत तरीन सल्तनत के तौर पे उसका सूरज तलू होता है और वो यहूदा को इस तरह की दूसरी सल्तनतों को जेर करके तो कई दहाइयों तक अपनी सल्तनत को वुसअत देते देते उस वक्त की अजीम सल्तनत बन जाती है। लेकिन जब आप दानियल की किताब का 6ठा बाब पढ़ते हैं तो अब बाबल जैसी अजीम सल्तनत जो थी उसका सूरज गुरूब हो जाता है। There is no more Babylonian kingdom। अब कौन आ गए हैं जी? अब फारस जो है वो सामने आ गया। असूर के बाद बाबली और बाबलियों के बाद
اب فارسیوں کی سلطنت کا دور شروع ہو جاتا ہے. اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مقدس دانیل ایسا نبی تھا جس نے بابل کا عروج اور بابل کا زوال اپنی آنکھوں سے دیکھا. مقدس دانیل وہ نبی تھا جس نے اپنی آنکھوں سے یہودا کی شکست کو، یروشلیم کی شکست کو دیکھا. اب یہ ایسا بادشاہ تھا جس نے، یہ ایسا نبی تھا جس نے بابل کے دربار میں خدمت سر انجام دی، اور بالکل اسی طرح سے فارسی دربار میں خدا نے اس سے کثرت سے استعمال کیا، عزت اور تعظیم کے ساتھ استعمال کیا. وہاں شاہ بابل نبوکد نظر مقدس دانیل جیسے عظیم نبی کا احترام کرتا ہے، اور یہاں دارا جیسا بندہ زندہ خدا کے بندے کا اس لیے لحاظ کرتا ہے کہ وہ اسرائیلی ہے، یہودی ہے، خدا کا وہ نبی ہے. اسی طرح سے شیروں کی ماند والا واقعہ جو ہے وہ کس دور میں آتا ہے؟ وہ فارسی دور میں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس تاریخ کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر ہم نظر انداز کریں تو ہم میسج جو ہے وہ کبھی اچھے طریقے سے دیکھ نہیں سکتے، چونکہ انبیاء جو پیغام دے رہے تھے یہودا کو، اسرائیل کو، وہ یہ پیغام تھا کہ وہ اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہیں. بنی اسرائیل کا خدا زمین اور آسمان کا خدا ہے. دنیا کی ساری سلطنتیں جو ہیں، ان کے سارے زیرک حکمران جو ہے، بادشاہ جو ہیں، وہ زندہ خدا کے ہاتھوں میں اعلی کار کے طور پہ ہے. That was the message of the prophetic books. اب کیا تھا میسج؟ یہ ہے God's absolute sovereignty over nation. دنیا کی تمام اقوام پر زندہ خدا کا حکم چلتا ہے، اختیار اس کا چلتا ہے. اگر آپ یوسایہ کی کتاب اس کے 7ویں باب کی 20ویں آیت کو نوٹ کر لیں تو اس میں شاہ اسور کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ زندہ خدا کے ہاتھوں میں ایک استرے کی مانند ہے، ایک ریزر کی مانند ہے، جسے خدا بنی اسرائیل یعنی یہودا کے خلاف استعمال کرے گا. اب یہ وہی شاہ اسور ہے جو بڑا زیرک بادشاہ، طاقتور بادشاہ، اور بالخصوص میں نے چند ایک بادشاہوں کے نام آپ کو بتائے تھے جن میں تگلت پلیزر سوم تھا، سلمنیسر، سرجون، اس طرح کے بادشاہ. تو آپ اگر تاریخ کو سمجھیں تو آپ کا ایمان زندہ خدا کی قدرت پر مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلے جائے گا کہ دنیا کے حکمران جو تھے وہ خدا کے منصوبوں کے مطابق عمل کرتے ہیں. بے شک ہم یہ نہیں پڑھتے کہ کسی نبی نے ان بادشاہوں سے کلام کیا تھا، ایسا نہیں، لیکن خدا جانتا تھا کہ کس طرح سے ان کے دلوں میں جو خدا منصوبے طے کرتا ہے اس کی تکمیل کے لیے وہ خیال ڈالنا ہے. بالکل اسی طرح سے نبوکدنضر کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، کیا اس کی یا کس طرح سے تاریخ اس کی تصویر پیش کرتی ہے. اس وقت جب وہ اپنے باپ نبوپلاسر کے بعد تخت پر بیٹھتا ہے تو بڑی جلدی اس نے ارد گرد کی جو بغاوتیں ہیں کچل کے اپنے تخت کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے ہوئے قدیم مشرق قریب میں اپنے اقتدار کا لوہا اس نے منوا لیا تھا. اب اس کے بارے میں خدا کیا کہتا ہے؟ اگر آپ یرمیہ کا صحیفہ اس کے 25ویں باب کی 8ویں آیت کو پڑھیں اور پھر 27ویں باب کی 6 آیت کو پڑھیں تو اس میں خدا نبوکدنضر جو شاہ بابل تھا اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ شاہ بابل اس کا خادم ہے.
اور عبرانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ ہے عبد، خادم، غلام، خدمت گزار. یہ حیثیت ہے ان بادشاہوں کی جنہوں نے دنیا کو تباہ کیا، مصر کو شکست دی، ارد گرد کی اقوام کو انہوں نے شکست دی، یہودا کو برباد کر دیا. اب ان بادشاہوں کی اوقات کیا تھی؟ خدا ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ فلاں میرا خادم ہے. وہ بادشاہ جو اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے تھے وہ خدا کے غلام تھے، اور خدا انہیں اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے استعمال کر رہا ہے. اس لیے میں نے پچھلے لیکچر میں مختصر طور پہ اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جب بنی اسرائیل زوال کی طرف بڑھ رہے تھے، جب ان کی آنکھوں کے سامنے ہیکل جلائی گئی، یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا گیا، تو یہ اس لیے نہیں کہ وہ کمزور تھے یا ان کا خدا کمزور تھا، صرف اس لیے کہ جب انہوں نے زندہ خدا کو چھوڑ دیا، اس کے کلام سے انحراف کر لیا. جب خدا ہی ان کے درمیان سے چلا جاتا ہے تو پھر دوسری قوموں کے سامنے وہ کمزور ترین لوگ تھے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ مقدس یرمیہ کا صحیفہ اس کے 27ویں باب کی 11ویں آیت پڑھیں تو یرمیہ جو ہے وہ پیغام یہودا کو یہ دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو شاہ بابل کے سپرد کر دیں، وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں. خدا کسی بھی صورت میں یہودا کی مدد کرنے والا نہیں ہے، چونکہ بابلی اسیری جو ہے یہ زندہ خدا کے منصوبے کا حصہ ہے تاکہ خدا اپنے لوگوں کو سبق سکھا سکے کہ گناہ کے بڑے بھیانک نتائج برپا ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مقدس یرمیہ جو ہے وہ یہودا کے گلی کوچوں میں، وہ امراء کے سامنے، وہ یروشلم کے محل میں اس کے سامنے کھڑے ہو کے، ہیکل کے سامنے کھڑے ہو کے، اس کے صحن میں کھڑے ہو کے خدا کا کلام سناتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ خدا بنی یہودا کے گناہوں کی وجہ سے انہیں بابل کے سپرد کر رہا ہے. یہ نہیں کہ بابل جو ہے وہ خدا سے زیادہ طاقتور ہو گیا ہے اور خدا بچا نہیں سکتا، یہ اس لیے کہ لوگوں نے خدا کو چھوڑ دیا ہے. بالکل اسی طرح سے جب آپ مقدس یرمیہ کا صحیفہ اس کا 38واں باب اس کی 17ویں اور 23ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہی بات یرمیہ نبی جو ہے وہ شاہ یہودا جو صدقیہ تھا اس کو کہتا ہے. وہ اسے بتاتا ہے کہ خدا نے اپنی عدالت جو ہے اس کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے اے صدقیہ اگر تو کہے کہ تیری فوجیں بابلی فوجوں کا مقابلہ کریں گی تو ایسا نہیں ہونا، کیونکہ یہ خدا کا منصوبہ ہے، اس کے منصوبے کا حصہ ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ مقدس یرمیہ کے اسی پیغام کی وجہ سے کہ جو خدا نے اسے پیغام دیا تھا وہ لفظ بلفظ بادشاہ کے سامنے، وہ لفظ بلفظ یہودا کے حکمرانوں کے سامنے، وہ کاہنوں کے سامنے اور وہ جو جھوٹے نبی تھے ان کے سامنے سنا دیتا ہے. جب یروشلم تباہ و برباد ہوا، جب اسے غرق کرنے کے لیے بابلی آگے، تو اس وقت مقدس یرمیہ اپنی اسی پیغام کی وجہ سے جیل میں قید تھا، اسی سچے پیغام کی وجہ سے. ہم کہتے ہیں نا کہ بڑی دفعہ سچائی جو ہے یہ کڑوی لگتی ہے، یہ ریالٹی ہے. پیغام کیا تھا مقدس یرمیہ کا؟ وہ کہتا ہے کہ there is no any time of giving the false hopes. یہ اب کوئی وقت نہیں
کہ ہم لوگوں کو جھوٹی امیدیں دیں. جھوٹے دلاسے والی بات نہیں. مقدس یرمیہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ there is no peace, کوئی امن کا پیغام نہیں. لیکن جو جھوٹے نبی ہیں، جو اس وقت جھوٹے نبی تھے، وہ یہی کہہ رہے تھے، یش شالوم، یش شالوم، there is peace, there is peace, there is peace. لیکن مقدس یرمیہ کہتا ہے نہیں، سلامتی نہیں، کیونکہ خدا نے عدالت کا فیصلہ کر لیا ہے. اس کے اس سچے پیغام کی وجہ سے وہ جیل میں تھا. جب یروشلم کو جلایا جا رہا تھا، جب تلوار سے لوگ کو قتل کیا جا رہا تھا، جب بابلی فوجیں آ پہنچی تھی یہودا پر، اس وقت یرمیہ نبی جو ہے وہ جیل میں اسی پیغام کی پاداشت میں پڑا ہوا تھا. That is the message of truth. یہ سچائی کا پیغام ہے. لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ 39ویں باب کی جب آپ 11ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ حیران رہیں گے کہ شاہ بابل نبوکدنضر نے اپنے جو کارندے تھے، فوج کا کمانڈر جو تھا، اس کو حکم کیا خصوصیت کے ساتھ کہ آپ نے یرمیہ نبی کو جیل سے رہا کرنا ہے. اب سوچے ذرا کہ یہودا کے لوگ، کاہن جو ہیں، یہودا کا بادشاہ جو اپنا بادشاہ تھا اس کا، وہ اسی سچائی کے کلام کی وجہ سے اسے جیل میں ڈالتا ہے. لیکن بابلی بادشاہ اپنے کیپٹن کو یہ حکمن کہتا ہے کہ وہ یرمیہ نبی کو قید سے رہا کر دے. وہ جانتے تھے کہ مقدس یرمیہ خدا کا نبی ہے، پیغام اس کا جو ہے یہ خدا کی طرف سے اٹل ہے. اس سے آپ اندازہ لگائے، اور میں نے شاید پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ پرانے عہد نامے میں جو انبیاء کا تصور ہے، یہ بہت عظیم تصور کے ساتھ بائبل مقدس انہیں پیش کرتی. بادشاہ جو تھے اس وقت کے، وہ انہیں احترام سے مخاطب کرتے تھے. وہ اپنے خاص معاملات میں خدا کی مرضی جاننے کے لیے ان سے پوچھتے تھے. اور میں نے مقدس الیشا کے بارے میں بتایا تھا کہ الیشا نبی کو شاہ آرام جو ہے وہ اپنا باپ کہہ کر مخاطب کرتا ہے. یہ اس لیے کہ ان کے ہاتھوں میں سچائی کا کلام تھا. خدا نے جو کلام دیا تھا وہ سچا اور برحق کلام تھا. اس لیے ایک بات جو انبیاء اس وقت اپنے لوگوں کو سکھا رہے تھے وہ یہ کہ اگر وہ خدا کے ساتھ وفادار ہیں تو پھر دنیا کی کوئی ایسی قوم نہیں جو ان سے زیادہ طاقتور ہے. لیکن اگر وہ خدا کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، اپنی پناہ گاہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بچانے والے خدا کو ہی ترک کر دیتے ہیں اور غیر معبودوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو پھر کوئی ان کو بچانے والا نہیں. وہی قومیں پھر ان پر سلطنت کریں گی، وہی ان کو ذلت اور رسوائی کا شکار کریں گے. یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو انبیائی کتب میں جو پیغام دے رہا ہوں وہ بڑا سادہ ہے کہ خدا اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے غیر قوموں کو استعمال کرتا ہے. یہ نہیں کہ وہ خدا کی قدرت سے آگے بڑھ چکے تھے، یا یہ نہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو بچا نہیں سکتا تھا. ایسا ہرگز نہیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے زندہ خدا کو چھوڑ دیا. اب انہی قوموں کو جنہیں خدا استعمال کرتا ہے، آپ مقدس یسایہ کا صحیفہ پڑھ کے دیکھیں. آپ مقدس
आमूस का सहीफा पढ़ के देखे, यिर्मयाह और इस तरह के दूसरे अंबिया जो हैं वो इन कौमों की अदालत का बयान भी करते हैं। ये नहीं कि खुदा सिर्फ इन्हें दूसरों को सजा देने के लिए इस्तेमाल करेगा, खुदा ने उनके जुल्म सितम के लिए, उनकी बुत परस्ती के लिए उन्हें भी सजा दी। और आप पढ़ते हैं कि खुदा ने असूर की अदालत की, खुदा ने बाबलियों की अदालत की, और जो कौमें जिंदा खुदा के ठहराए हुए मंसूबों के खिलाफ चलती हैं खुदा उन्हें भी सजा देता है। अब अंबियाई कुतुब पैगाम क्या दे रही हैं? वो ये दे रही हैं कि दुनिया के बड़े बड़े बादशाह जो हैं वो भी खुदावंद इस्राएल के खुदा के सामने अपने हर फेल के लिए जवाब दे भी है। ये नहीं कि उन्हें कोई पूछने वाला दुनिया में नहीं है कि वो दुनिया पर जुल्म करें और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं। इसलिए जब आप यूसाया नबी का सहीफा उसके 13वें बाब से 14वें बाब तक पढ़ें, और फिर यिर्मयाह नबी का सहीफा उसके 50वें बाब से अगले बाब तक पढ़ें, हबक्कूक दूसरा बाब उसके 6ठे बाब की 20वीं आयत पढ़े, आप हैरान रह जाएंगे कि खुदा बराहे रास्त बाबल का जिक्र करता है कि खुदा जो तशद्दुद वो कौमों पर करता है, उसकी बुत परस्ती और ना इंसाफी के लिए खुदा उसे अपनी अदालत में खड़ा करेगा। ये था अंबियाई कुतुब का पैगाम कि खुदा के दायरे इख्तियार से दुनिया की कोई सल्तनत बाहर नहीं है। खुदा सबसे बड़ा है, खुदा सबसे अजीम बादशाह है, वो बादशाहों को अपने कटहरे में खड़े करने की कुदरत रखता है। एंड दैट वाज द मैसेज ऑफ द प्रोफेटिक बुक्स जो हम देखते हैं। अगर आप पिछली दफा मैंने सिर्फ इसका सतही तौर पे जिक्र किया था कि हैकल के ज़रूफ जो थे वो किस तरह से बाबल पहुंच गए, और एल्डर साहब ने यहां सवाल किया था, जी खुदा उस वक्त कहां था जब हैकल जल रही थी? और मेरा जवाब बड़ा सादा था, आए हम उसको देखें जरा। यिर्मयाह का सहीफा उसके 27वें बाब की 21वीं और 22वीं आयत पढ़े जरा। इन दो आयत में हम देखें हैकल के पाक ज़रूफ की बाबत क्या लिखा है। ओके, लेट मी रीड फॉर यू। हां, आप बाइबल मुकद्दस जरूर निकाल के पढ़े। हाँ, रब्बुल अफ़वाज इस्राएल का खुदा उन ज़रूफ की बाबत जो खुदावंद के घर में और शाह यहूदा के महल में और यरूशलेम में बाकी हैं, यूं फरमाता है। ये हम खुदा के कलाम की बराह रास्त बात कर रहे हैं कि वो बाबल में पहुंचाए जाएंगे। ये कौन कह रहे? हमारा कादिर खुदा कह रहा है कि वो बाबल में पहुंचाए जाएंगे और उस दिन तक कि मैं उनको याद फरमाऊं वहां रहेंगे। खुदावंद फरमाता है उस वक्त मैं उनको उठा लाऊंगा और फिर इस मकान में रख दूंगा। ये पिछली दफा मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि हम ये ना सोचे कि हैकल के पाक ज़रूफ ऐसे ही कोई उठा के ले गया, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मुकद्दस यिर्मयाह के वसीले से खुदा ने यह पैगाम दिया कि ये खुदा कर रहा सब कुछ। वो कहता है कि मैं वहां पहुंचा रहा हूं, और जिस दिन मैं उनको याद कर लूंगा कि अब मैंने अपनी हैकल के पाक ज़रूफ बाबल से वापस लेकर आने हैं, उस दिन वो बाबल से यरूशलेम वापस आ जाएंगे। ये जिंदा खुदा की कुदरत का कमाल है। और बिल्कुल इसी तरह से अगर आप अज़रा की किताब उसके पहले बाब और उसके 7वें बाब से और 7वीं आयत से 11वीं आयत तक का बयान बड़ा खूबसूरत है, लेकिन मैंने इख्तिसार के साथ
صرف ایک آیت جو ہے اس کو خلاصے کے طور پہ پیش کر دیا ہے. اب ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں 539 قبل از مسیح کی. تقریباً 70 سالوں کے بعد، تقریباً 70 ورے گزرنے کے بعد عزرا کی کتاب، اس کا پہلا باب بڑا ہی خوبصورت ہے. وہاں پہ لکھا ہے اور خورس، اب یہ فارس کا بادشاہ، بابلی بادشاہ ہیکل کے پاک ظروف کو اٹھا کر بابل لے جاتے ہیں، لیکن شاہ فارس خورس جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے اور خورس بادشاہ نے بھی خداوند کے گھر کے ان برتنوں کو نکلوایا جن کو نبوکدنضر یروشلم سے لے آیا تھا اور اپنی دیوتاؤں کے مندر میں رکھا تھا. کہاں یہ پڑے ہوئے تھے؟ دیوتاؤں کے مندر میں. کیوں؟ یہ محض برتن نہیں تھے، یہ بالکل ایسے ہی تھی جیسے بابلی دیوتا جو فی دی جاتی ہے. یہ پاک ظروف جو تھے یہ بابل کے عظیم دیوتا کے لیے ٹرافی سے بڑھ کر تھے. کیوں؟ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اسرائیل کے یہوہ خدا کی ہیکل سے آئے ہیں، چونکہ بابل کے دیوتا نے شکست دی ہے یہودا کی، اس لیے یہ بابل کے جو قومی دیوتا تھا اس کی نظر تھے. اس لیے لکھا ہے کہ یروشلم سے لے کر آیا، اپنے دیوتاؤں کے مندر میں رکھا تھا. ان ہی کو، اب یہ لفظ بڑا زوردار ہے، دوسرے برتن نہیں تھے، وہی برتن تھے، وہی پاک ظروف تھے. اس لیے کلام خدا میں لکھا ہے ان ہی کو شاہ فارس خورس نے خزانچی کے ہاتھ، وہاں کے جو ذمہ دار لوگ تھے ان کے ہاتھوں سے نکلوایا اور ان کو گن کر یہودا کے امیر یہ شیشبزر کو دیا. اب یہ کون سا واقعہ ہے؟ 539 قبل از مسیح کی بات. کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ان پاک ظروف کو. ٹھیک ہے، جب لینی ہوئی مجھے اشارہ کرتے ہیں تو we will stop. Okay. اب اس سے آپ اندازہ کریں، اگر آپ مقدس یرمیہ کا صحیفہ اس کا 29واں باب دیکھیں ذرا، اٹس ویری انٹرسٹنگ. 29واں باب جو ہے یہ بڑا خاص ہے. اگر آپ اس میں لکھیں تو 4 اور 7 آیت کو آپ پڑھیں ذرا. 4 آیت میں لکھا ہے کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا ان سب اسیروں سے مخاطب ہے یرمیہ کے خط کے وسیلے سے. اور یہاں فریز لکھا ہے، فریز ہے خاص، جن کو میں نے یروشلم سے اسیر کروا کر بابل بھیجا ہے. اب اس کو پڑھ رہے ہیں دھیان سے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ یہودا کے اسیروں کو خدا کہتا ہے کہ میں نے بابل بھیجا ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ 7ویں آیت پڑھیں تو بالکل ایک بار پھر یہی بات لکھی ہے، اور اس شہر کی خیر مناؤ جس میں میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا ہے. اور پھر اگر آپ 10ویں آیت کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے تو میں اپنے لوگوں کو یعنی تم کو یاد کروں گا. یہ پیغام ہے بڑا خوبصورت کہ ہماری تقدیر کے فیصلے کوئی دوسرا شخص نہیں لکھتا. قوموں کی تقدیر کے فیصلے خدا کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، اور یہ مقدس یرمیہ نے ظاہر کیا.
اگر آپ یہودا یہ سمجھ لے، اگر خدا کے وہ ایماندار بندے جو شریروں کے ساتھ دکھ اٹھا رہے ہیں کہ اب ان کا کیا بنے گا، تو یرمیا نے فرمایا کہ ان کی قسمت کے فیصلے آج بھی زندہ خدا کے ہاتھوں میں ہے، بابل کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر خدا کے ماننے والے لوگ ہیں تو پھر فکر نہ کریں، ان کا مستقبل جو ہے وہ زندہ خدا کے ہاتھوں میں محفوظ ہے۔ That was the message in the hopeless situation۔ جو نا امید ہو چکے تھے، جو لوگ مایوس ہو چکے تھے، مقدس دانیل، حزقیل جیسے عظیم نبی اسیری کی حالت میں عام قیدیوں کی طرح ذلت اور رسوائی کے ساتھ بابل پہنچے تھے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، اگر کبھی ہم ویسے ہی ہسٹری پڑھ رہے ہوتے تو میں آپ کو بتاتا کہ کیا طریقہ کار تھا، بابلی کس طرح سے ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہودا کے اسیروں کو لے کر بابل گئے تھے۔ ان میں مقدس حزقیل نبی بھی شامل تھا، دانیل بھی شامل تھا، اس میں خدا ترس کاہن بھی شامل تھے، لاوی کے گھرانے کے لوگ بھی شامل تھے۔ ان کے لیے پیغام بڑا واضح تھا۔ خدا کہتا ہے کہ ان کی تقدیر کے فیصلے جو ہیں وہ بابل کے ہاتھوں میں نہیں، خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ جب خدا چاہے گا انہیں واپس لے کر آئے گا۔ They just need to submit themselves to the plans of God۔ وہ اپنے آپ کو خدا کے منصوبوں کے تحت کریں، خدا انہیں یاد فرمائے گا۔ And that was the message of hope in the prophetic literature۔ آئے ہم یہ 5 منٹ کے لیے بریک کریں گے، تو then we will continue from this point onward۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔ مختصر طور پہ تاریخ کو سیکھا ہے، جن میں اسوری اور بابلی۔ اب اس کے بعد ہم نے ذکر کیا پرشین کنگڈم، فارسی دور جو تھا۔ سو پرشیا ان biblical tradition اور in the sacred history، اسور اور بابل کے بعد جو فارسی سلطنت ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ جو باقی کے پاک نوشتے ہیں، انبیائی کتب جو ہیں، ان میں عزرا اور نہمیہ کی کتابیں بھی شامل ہیں، ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب فارسی سلطنت اپنے نقطۂ عروج کی طرف جا رہی تھی، تو اس وقت تک اب دیکھ لے کہ یہ دانیل نبی کے آخری ایام ہوں گے، چونکہ شیروں کی ماند والا واقعہ جو ہے وہ فارسی دور میں ہوا تھا۔ دارا اس وقت بادشاہ تھا فارس کا۔ آپ حجی نبی، جسے ہم حجائی، اگر آپ عبرانی کے مطابق پڑھے تو حجائی، انگریزی میں ہگائی، زکریا، آستر کی کتاب، عزرا، نہمیہ اور مقدس ملاکی کا صحیفہ جو ہے، آپ فارس کے سیاسی پس منظر کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پری یا ایگزیلک اسیری سے پہلے، اسیری اور اسیری کے بعد کے
ادوار جو ہیں انبیائی خدمت جو ہے آپ ان ادوار میں واضح طور پہ دیکھتے ہیں. کچھ انبیاء تھے جو اس سیری سے پہلے خدا نے برپا کیے, کچھ اس سیری سے پہلے. مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی شمالی سلطنت اور جنوبی سلطنتیں اپنے انجام کو پہنچی, خدا نے لوگوں کو کھڑا کیا اپنے انبیاء کو تاکہ وہ انہیں آنے والے خطرے کے بارے میں بتا سکیں, اور لوگوں سے خدا یہ توقع کر رہا تھا کہ وہ توبہ کریں تاکہ وہ بچ جائیں. کچھ سیری کے دوران جنہوں نے خدمت سر انجام دی, اور پھر سیری یعنی بابل سے آنے کے بعد یہودا میں جو لوگ آئے تھے ان کے درمیان جن انبیاء نے خدمت کی, ان کی خدمت کا جو سیاسی پس منظر ہے وہ اب فارسی ہے, فارس کی سلطنت ہے. اب وہ فارس کے بادشاہوں کا ذکر کرتے ہیں. کچھ ٹیکنیکل ٹرمز بھی ہم دیکھتے ہیں جو اس بات کا ہمیں واضح اشارہ دیتی ہیں کہ اب فارس کے دور میں ہے, اب سلطنت کا دور نہیں ہے بنی یہودا یا اسرائیل کے لیے, بلکہ وہ اب فارس کے متحد ہے. یہودا جو ایک مکمل ملک کی حیثیت رکھتا تھا, اب وہ ملک نہیں بلکہ ملک سے ایک صوبہ بن گیا ہے. کبھی وہ اسور کا شمالی سلطنت کے تناظر میں اگر دیکھ لیں, اگر بابلی سلطنت کے دور میں دیکھ لیں, تو یہودا اب خود مختار سلطنت نہیں بلکہ ایک صوبے کی صورت میں دیکھتے ہیں. اب وہی حال تھا یہودا کا, اسرائیل کا بھی, کہ جب فارسی دور شروع ہوا تو اب فارس کا صوبہ وہ بن گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کی, اب جب میں بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں تو میں اب دونوں سلطنتوں کی بات کر رہا ہوں پوسٹ ایگزیلک پیریڈ میں, اسی کے بعد کے دور کی بات کر رہا ہوں. ان کا کوئی اب نہ تو اپنی سلطنت تھی, نہ ہی داؤد کی نسل سے کوئی تخت پہ بیٹھنے والا جانشین تھا, بادشاہ تھا, بلکہ وہ اب فارس کے متحد زندگی بسر کر رہے تھے. اس لیے اب ہمیں جاننا پڑے گا کہ اس دور میں کون سے انبیاء جو تھے وہ برپا ہوئے. اور اس سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں مقدس دانیل کے آخری ایام, اس کے بعد مقدس حجائی کی ہم بات کرتے ہیں, حجی نبی, پھر زکریا, آستر, ملکہ. آپ سب جانتے ہیں سویرس بادشاہ کے بارے میں ہم دیکھیں گے مختصر طور پہ, عزرا اور نہمیہ, جن پر خدا نے ان بادشاہوں کے وسیلے سے اپنا کرم کیا تھا. اور حیرت کی بات ہے, میں آپ کو ایک بات بار بار کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ صدیوں تک خدا ہی ہے جو بادشاہوں کو کنٹرول کر رہا تھا. بابل چلا گیا, اسور بھی چلے گئے, اب خدا فارسی بادشاہوں کو استعمال کر رہا ہے, جو کہ دنیا کے بادشاہ آتے جاتے رہتے ہیں. ابدی بادشاہ کا تخت ہمیشہ قائم رہتا ہے. اگر آپ یسایہ نبی کا صحیفہ, اس کا 44واں باب, اس کی 28ویں اور 45ویں باب کی پہلی آیت اگر آپ پڑھیں تو اس میں شاہ فارس خورس کے بارے میں لکھا ہوا ہے, اور میرے خیال کے مطابق یہ میرے اور آپ کے لیے, یہ میرے اور آپ کے لیے ایمان کو بڑھانے والی, جلا دینے والی بہت جاندار آیت ہے. اس آیت کے مطابق خدا جو کچھ فرما رہا ہے نا, وہ یہ کہ کس طرح سے خدا جو ہے وہ صدیوں
کے گزر جانے کے بعد بھی اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے ٹھیک تاریخوں، ٹھیک دنوں اور لمحات کے مطابق کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ 28ویں آیت میں لکھا ہے، جو خورس کے حق میں کہتا ہوں، یہ خداوند کا بیان ہے اپنے بندے یسایہ کے وسیلے سے، جو خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چرواہا ہے۔ وہ میرا کیا ہے؟ چرواہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ 45واں باب شروع ہوتا ہے، اس کے 45ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خداوند اپنے ممسوح خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا دہنا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں اور بادشاہوں کی کمریں جو ہیں وہ کھلوا ڈالوں۔ اب یہ آیت کا میں نے مختصر سا حصہ پڑھا ہے، اس میں کیا پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے، اور اس وقت یہودا کے لیے کیا پیغام تھا؟ آپ اندازہ کریں کہ مقدس یسایہ جو ہے وہ یہ 7ویں 8ویں صدی کے آخری حصے میں یہ نبوت کر رہا ہے۔ ابھی خورس پیدا بھی نہیں ہوا تھا، لیکن خداوند جانتا تھا کہ کب خورس جیسا بادشاہ برپا ہوگا اور خدا اسے اپنے الہی منصوبوں کی تکمیل کے لیے استعمال کرے گا۔ اگر بابلیوں نے خدا کی ہیکل کو جلا دیا ہے، اگر بابلی ہیکل کے خزانوں کو لوٹ کر لے گئے ہیں، تو خدا کو پتا تھا کہ وہ کون سے بادشاہ کو ہیکل کی تعمیر نو کے لیے اور پاک ظروف کو واپس لانے کے لیے استعمال کرے گا۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ آپ کس قادر خدا کی عبادت کرتے ہیں، کہ آپ کا خدا زمانوں کا حساب رکھنے والا خدا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سے لوگ اس کے ہاتھ میں الہی منصوبے کی تکمیل کے لیے اعلی کار کے طور پہ استعمال ہوں گے، اس لیے خدا اسے اپنا ممسوح کہتا ہے۔ عبرانی زبان میں مشیاخ بالکل وہی لفظ جو خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے انوائنٹڈ، مسح کیا ہوا۔ سو خدا نے ایک غیر قوم بادشاہ کو، یہ نہیں کہ صرف بنی یہودا میں سے خدا کی آواز سننے والے لوگ تھے، پوری کائنات میں خدا جس کسی کو چنتا ہے اپنے منصوبے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ منصوبے تو منصوبے جو دنیا کی تاریخ سے آج تک میں کہتا ہوں اپنے انجام کی تکمیل کی طرف جاری و ساری ہے، جن میں نہ صرف خدا نے انسانوں کو استعمال کیا، بلکہ اس نے اس فطرت میں جانوروں کو، مقدس یونا کے لیے اس نے مچھلی کو حکم دیا، اور وہ اس کے منصوبے کی تکمیل کے لیے اعلی کار کے طور پہ اس کے سامنے ہے۔ اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آسمان ہو، زمین ہو یا سمندر کی تہ میں، ہر چیز ہمارے زندہ خدا کے اختیار کے تابع ہے۔ خدا چاہے کسی انسان کو اٹھا کھڑا کرے، کسی جانور کو، یا پھر کسی مچھلی جیسے بڑے جانور کو جو گہرے سمندروں میں ہوتی ہیں، خدا انہیں بھی استعمال کرے۔ اور یہ پیغام ہے بائبل مقدس کا کہ خدا جو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے، سبھی اس کے قبضہ اختیار میں ہے۔ یہ ہے وہ خدا جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، اتنا عظیم خدا جو آج بھی اپنے آسمانی تخت پر سرفراز بیٹھا ہے۔ اس لیے جب آپ ان انبیائی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو اب پتہ ہونا چاہیے
کہ why it is very important to know about the Persian era. فارسی دور کے بارے میں جاننا میرے اور آپ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ مقدس حجی کا صحیفہ اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت ذرا مہربانی کر کے جلدی جلدی نکالیں. پہلا باب اور پہلی آیت. اس کے بعد اگر کوئی مقدس عزرا کا صحیفہ اس کا چھٹا باب نکال لے، 24ویں آیت اور 5ویں باب کی پہلی آیت، تو میں پھر ان دونوں کو ریلیٹ کروں گا. حجی نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت. دارا بادشاہ کی سلطنت کے دوسرے برس کے چھٹے مہینے کی پہلی تاریخ کو یہودا کے ناظم زربابل بن سیالتییل اور سردار کاہن یشوا بن یہو صدق کو حجی نبی کی معرفت خداوند کا کلام پہنچا. کن لوگوں کو پہنچایا گیا؟ یہ بڑے خاص لوگ تھے. زروبابل، یہ زروبابل جو تھا یہ یہودا کے اسیروں کو بابل سے لے کر آیا تھا. سردار کاہن بھی موجود تھا. حجی نبی کی معرفت ان کو پیغام ملتا ہے کس دور میں؟ دارا بادشاہ کے دور میں. آپ اسے دارا اول یا دارا اعظم بھی کہہ سکتے ہیں، چونکہ اپنے کارناموں کی وجہ سے خدا نے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا. اب یہ کون سا دور تھا؟ دارا اول جو ہے یہ 522 قبل از مسیح میں بادشاہ بنتا ہے اور اس کی سلطنت کا دوسرا برس بنتا ہے 520 قبل از مسیح. خدا آج بھی آسمانی تخت پہ قائم تھا، جیسے وہ بابل کے دور میں تھا، اسور کے دور میں تھا. وہ سلطنتیں چلی گئیں. زمین کے سینے میں وہ بڑے بڑے بادشاہ دفن ہو چکے تھے، لیکن انبیاء کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ جو ہے وہ آسمان پہ آج بھی قائم ہے، اور وہ بادشاہوں کو حکم دیتا ہے تاکہ وہ اس کے منصوبوں کی تکمیل کو ممکن کرے. آپ اب بات کر رہے ہیں 520 قبل از مسیح کی. آپ 8ویں صدی سے شروع ہوتے ہیں، اب 5ویں صدی آ جاتی ہے. کئی بادشاہ آئے اور چلے گئے، لیکن آپ کا زندہ خدا آج بھی قائم. اگر آپ اب عزرا کا صحیفہ اس کا چھٹا باب اور پہلی آیت پڑھیں تو اس میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. لکھا ہے، تب دارا بادشاہ کے حکم سے بابل کے اس تواریخی کتب خانے میں جس میں خزانے درے تھے تفتیش کی گئی. اب یہ موقع کون تھا؟ لیٹ می جسٹ ٹیل یو واٹ ہیپن. آپ کو پتا ہے کہ شاہ فارس ہورس جو تھا اس نے یہ حکم دیا کیونکہ خدا نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی تھی. یہ خدا تھا جس نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی تھی. اچھا میں نے بعد میں یہ حوالہ پڑھنا تھا، ابھی پڑھیں ذرا، اور مہربانی کر کے اگر کوئی بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے. یہ ہے عزرا کی کتاب کا پہلا باب اور پہلی آیت سے. بڑا خوبصورت بیان ہے یہ. پڑھے گا یا میں شروع کروں؟ یہ اوکے، لیٹ می ریڈ دین. اور شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے سال میں، اس لیے کہ خداوند کا کلام جو یرمیہ کی زبانی آیا تھا پورا ہوا
मुकद्दस यर्मिया अब कहाँ था? वो जिंदा खुदा के आराम में दाखिल हो चुका हुआ था। वो इस दुनिया में अब मौजूद नहीं था, लेकिन वो कलाम जो उसके वसीले से किया गया था वो आज भी अपनी जगह पे कायम था। लिखा है कि खुदाम ने शाह फारस होरस का दिल उभारा। कौन है जो बादशाहों के दिलों को जुम्बश देता है? वो जिंदा खुदा है। सो उसने अपनी तमाम ममलकत में मुनादी करवाई और इस मजमून का फरमान भी जारी किया। वो क्या फरमाता है कि शाह फारस होरस यूं फरमाता है कि खुदावंद आसमान के खुदा ने जमीन की सब ममलकतें मुझे बख्शी हैं और मुझे ताकीद की है कि मैं यरूशलेम में जो यहूदा में है उसके लिए एक मस्कन बनाऊं। ये कौन कह रहा है? ये शाह फारस होरस कह रहा है। ना तो खुदा ने यर्मिया नबी को उसके पास भेजा, ना यूसाया को जो उससे बहुत पहले बर्पा हुआ था, ना भी शाह फारस होरस को हज्जी नबी के वसीले से पैगाम मिला, न ज़करिया के वसीले से, न किसी और नबी के वसीले से। खुदा ये कुदरत रखता है कि वो बराहे रास्त भी कलाम करे और उसने ऐसा किया। उसने उसके दिल में ये बात डाली कि अगर उसने बाबुल को शिकस्त दी है, अगर दुनिया की दूसरी ममलकतें जो हैं उसके कब्जा इख्तियार में आई हैं, एक बुत प्रस्त बादशाह इस बात का इकरार कर रहा है कि आसमान के खुदा ने जमीन की सब ममलकतें मुझे बख्शी है, और वो ये कहता है कि उसने खुदा ने मुझे ताकीद की है कि मैं यरूशलेम में जो यहूदा में है उसके लिए एक मस्कन बनाऊं। ये किसका हुक्म है? खुदा का। ये खुदा की कुदरत का कमाल है। इसलिए मैंने बड़ी सफाई से मंतकी अंदाज में वो जवाब दिया था कि हैकल क्यों जली थी, क्यों बाबली लोगों ने हैकल को तबाह कर दिया था? इसलिए कि खुदा वहां पे नहीं था, खुदा की हजूरी नहीं थी। और मुकद्दस हिस्कियल है जिसको खुदा ने विजन में दिखाया कि बनी यहूदा के गुनाहों की वजह से खुदा अपनी हैकल को छोड़ के चला गया था। इसलिए फिर मैंने बताने की कोशिश की कि हैकल वो है जहां खुदा की हजूरी होती है, गिरजा वो है जहां खुदा मौजूद है, जहां खुदाई रूहुल कुद्स के वसीले से खुदावंद मसीह मौजूद है। जहां खुदा की हजूरी नहीं वहां कुछ भी नहीं। फिर हैकल में और आम मकान में, घर में, इमारत में कोई फर्क नहीं रहता। अगर कोई फर्क है तो वो खुदा की हजूरी की वजह से है। जहां खुदा है वो जगह पाक है, वो खुदा की हजूरी की जगह है, इसलिए लोग उसे खुदा की इबादत के लिए चुनते हैं और वहां आते थे। इसलिए मैंने कहा था कि ये नहीं कि बाबली बड़े ताकतवर हो गए थे, ऐसा नहीं, इसलिए कि खुदा छोड़ के चला गया था हैकल को। अब देखिए उसी हैकल की बात हो रही है अब, जिसको बाबलियों ने तबाह किया था। अब शाह फारस होरस इकरार कर रहे हैं कि खुदा ने, आसमान के खुदा ने मुझे ताकीदन ये कहा है। ये खुदावंद की तरफ से बड़ा सख्त हुक्म था, ताकीद थी कि वो खुदावंद के घर को बनाए। इसलिए वो फरमाता है कि मुझे ताकीद की है कि मैं यरूशलेम में जो यहूदा में है, ये स्पेसिफिक वो जगह का जिक्र कर रहा है। वो ऐसे ही नहीं कह रहा कि उस मुल्क में जहां खुदा की हैकल थी, ऐसा नहीं। वो कहता है यहूदा में जो यरूशलेम है वहां खुदा की हैकल है और वहां इसे तामीर किया जाए। ये हुक्म था शाह फारस होरस का। लेकिन हुआ क्या, जब
यहूदा के असीर वापस आए, उन्होंने हैकल की तामीर नौ का काम शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने शिकायत की फारस में, और ये तामीर का काम रुक गया। अब शाह फारस भी इस दुनिया से चला गया था। अब तख्त पे कौन था? अब दारा बादशाह था, दारा अव्वल था तख्त पे। खुदावंद के हाथों में बादशाहों की कमी नहीं, जिन्हें वो अपनी कुदरत के साथ इस्तेमाल करता है। पहले बाब में, छठे बाब की पहली आयत में लिखा है, तब दारा बादशाह के हुक्म से बाबल के उस तवारीखी कुतुब खाने में जिसमें खजाने दरे थे, तफ्तीश की गई। क्या तफ्तीश की गई थी? यहूदी कहते हैं कि ये दारा बादशाह जो था उसने हुक्म किया था कि हैकल की तामीर की जाए, हम बगावत नहीं कर रहे। चूंकि यहूदा के खिलाफ जो कुछ शरारती टोला था, और मैं हैरान रह गया हूं कि शरारती टोला हर दौर में होता है, उस दौर में था, आज भी मौजूद है, और ये हमेशा अच्छे कामां च रुकावट पाते ने। उदों भी उन्होंने कहना हैकल, वेखो हैकल की तामीर रुक गई, खुदा दा मुकद्दस शहर यरूशलेम जिन्हों आंदे ने ओदी दीवार दी तामीर रोक दी गई। इसलिए मैं ना वा, जे तुसी कहो ना कि एक शरारती टोला कोई इत्थे खुदा ना करे चलो ये बहार कॉलोनी च होवे, ते तुही कहो जी अगर ये खत्म हो जाए तो अगो कोई नहीं होएगा, इंज कभी भी नहीं होना। हर दौर में लोग इबलीस के हाथों में इस्तेमाल होते रहे हैं और होते रहेंगे, क्योंकि इबलीस का भी तो मिशन है ना। सिर्फ असी नहीं आते कि साडा ही मिशन है, उसका भी है मिशन, और वो तबाही और बर्बादी का है, और वो खुदा के कामों में रुकावट डालने का मिशन है। लेकिन अफसोस ये है जो इबलीस के हाथों में आलाकार बन के खुदा के कामों में रुकावट डालते हैं। इसलिए मैं ਇਹ ਦਸਤਬਸਤਾ ਦਰਖਾਸਤ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਬਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਲਾਕਾਰ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਲਾਲ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣ ਦਈਏ। ਇਬਲੀਸ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ आ के। तो मेहरबानी करके अवॉइड करे। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि उस वक्त भी शदीद तीन मुखालफत जो थी वो अपने लोगों में से ही लोगों ने की थी उस वक्त। अब ये था दारा बादशाह। अगर आप पहले बाब से पढ़ना शुरू करें, उसने फिर तफ्तीश करवाई और अखमता के मुकाम से, महल से जो मादा के सूबे में था, वहां से एक तुमार मिल गया जिस पे शाह फारस खोरस का ये फरमान था कि हैकल को तामीर किया जाए। अब मैंने बताया था कि नुकसान किन्होंने किया था खुदा की हैकल का? बाबलियों ने। सुलेमान बादशाह ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया था, वो शेरों के हिसाब से सोना था। हमारी सोच से ज्यादा सोना लगा हुआ था। अब खुदा की कुदरत है कि खुदा उन्हीं बादशाहों से खर्चा लेके कहता कि मेरे घर को तामीर किया जाए। चूंकि अगर आप 8वीं आयत से पढ़ना शुरू करें, चलो 8वीं आयत से अगर पढ़े तो, बल्कि ये दूसरी आयत का 7वीं आयत से शुरू कर ले।
خدا کے اس گھر کے کام میں دست اندازی نہ کرو. یہ اب کس کا فرمان ہے؟ اب دارا اول کا بیان تھا. یہ خورس تو دنیا سے چلا گیا، اب کون بادشاہ ہے؟ دارا اول ہے. وہ کہتے ہیں خدا کے اس گھر کے کام میں دست اندازی نہ کرو. یہودا کا حاکم اور یہودیوں کے بزرگ خدا کے گھر کو اس کی جگہ پر تعمیر کریں. علاوہ اس کے خدا کے اس گھر کے بنانے میں یہودیوں کے بزرگوں کے ساتھ تم کو کیا کرنا ہے؟ سو اس کی بابت میرا یہ حکم ہے. اب کس کا حکم ہے؟ دارا بادشاہ کا حکم ہے. اب یہ حکم بڑا دلچسپ ہے کہ شاہی مال میں سے، یعنی دریا پار کے خراج میں سے ان لوگوں کو بلا توقف خرچ دیا جائے. اب کس کا حکم ہے؟ بادشاہ کا. وہ کہتا ہے کہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. زندہ خدا کی ہیکل کی تعمیر کے لیے کہاں سے اخراجات آنے ہیں؟ شاہی محل سے. خدا کی یہ قدرت ہے کہ خدا محتاج نہیں ہے ہمارا، بلکہ خدا صاحب اقتدار ہے جو صرف حکم کرتا ہے اور اس کے حکم کی تعمیر ہوتی ہے. دارا اول کے بارے میں پڑھنا اس لیے ضروری ہے میرے لیے چونکہ یہ شاہ فارس خورس کے حکم کی تصدیق دوبارہ کرتا ہے. یہ ہیکل کے کام کو دوبارہ شروع کرواتا ہے. اس کے بارے میں جاننا میرے لیے اس لیے ضروری ہے کہ قادر مطلق خدا نے اسے استعمال کیا. اس نے یہودیوں کو فیور دی. اس نے کہا کہ جو دریا پار یعنی فارس کے علاوہ جو یہودا اس کے گرد و نواح کے لوگ فارس کے متحد ہیں، جو خراج جو ٹیکس دیا جاتا تھا، وہ کہتا تھا اس میں سے ہیکل کی تعمیر کے لیے اخراجات دیے جائیں. خدا نے اسے اپنی قدرت سے استعمال کیا. ہمارے لیے اکسویرس بادشاہ کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے چونکہ ہم آستر کی کتاب کو اس وقت تک سمجھ نہیں، اس کے پیغام کو نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم اکسویرس بادشاہ کے بارے میں نہ جانیں. اس نے 486 سے 465 قبل مسیح تک سلطنت کی. اس کے دور میں یہودیوں کا عالمگیر قتل عام کی سازش جو تھی وہ ناکام ہوئی تھی. خدا نے اپنی قوم کو فتح بخشی تھی اور پھر اس کے ایام میں عید پوریم کا اجرا کیا گیا. خدا نے اکسویرس اول کو استعمال کیا اپنے لوگوں کی محافظت کے لیے. اس کے بعد خدا نے ارتششتہ اول کو استعمال کیا جس نے 465 سے 424 قبل مسیح تک سلطنت کی. اس کے دور میں ہم کس عظیم ہستی کا بیان پڑھتے ہیں؟ وہ ہے مقدس عزرا کاہن اور نہمیہ. بادشاہ آتے اور جاتے رہیں گے لیکن ہمارے زندہ خدا کا اقتدار اور اختیار جو ہے وہ ازل سے ہمیشہ تک قائم رہے گا. دارا بادشاہ آیا، وہ بھی چلا گیا. اکسویرس اول آیا، وہ بھی چلا گیا. اب ارتششتہ بادشاہ تھا جس کے دربار میں یرمیہ جیسا عظیم نبی کھڑا ہو کر منادی کرتا ہے. اس لیے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے چونکہ تقریباً 2000 کے قریب جو اسیر تھے وہ ایک بار پھر واپس آئے. اس کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اس نے مقدس نہمیہ جیسے
عظیم ممار کو یہودا واپس بھیجا تھا. عزرا کاہن اس دور میں زندہ خدا کے پاک نوشتوں کی ان کو کمپائل کرنے کے لیے، حتمی شکل دینے کے لیے خدا استعمال کرتا ہے. سو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے دنیا کے تمام بادشاہ جو ہیں وہ خدا کے قبضہ اختیار کے تابع رہ کے کام کرتے ہیں. دنیا کا کوئی ایسا دور نہیں جو خدا کے دائرہ اختیار سے باہر ہو. انبیاء کا یہ بڑا واضح پیغام تھا اور یہ صاف پیغام تھا. یہی پیغام یہودا کے لیے تھا کہ جو ان کا خدا ہے وہ زندہ خدا ہے، وہ قادر خدا ہے. آپ اس کی عبادت کریں، آپ اس کی شریعت پر عمل کریں تو آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ کامیابی کی طرف جائے گا. ایک ایک لمحہ وہ سرفرازی کا سفر ہوگا. یہ بڑا انبیاء کی طرف سے اہم پیغام تھا. جو یہودا کے لیے پیغام تھا وہ یہ نہیں، اگر وہ سرکش ہے، اگر وہ نافرمان ہے تو ضروری نہیں کہ خدا کسی دوسرے کو استعمال ہی نہیں کر سکتا. خدا کائنات میں ہر ایک بندے کو استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا ہم آپ سب کو کلام کی ان باتوں کے وسیلے سے برکت بخشے.